वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशत गर्द मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। तुरबत में बस पर रिमोट कंट्रोल बम धमाके की मजम्मत करते हुए वज़ीर आज़म ने शहीद अफराद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की है। तुरबत के नवाही इलाके में बस के करीब धमाके में 4 अफराद जाँ बहक और SSP क्राइम विंग ज़ुहैब मोहसिन और उनके 6 अहले खाना समेत 32 अफराद जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशत गर्द तंजीम BLA ने बस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। DC कुरम पर हमला करने वाले 5 अफराद की शनाख्त हो गई। KP हुकूमत का 5 मुल्ज़मान और सहूलतकारों को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। मतलूब दहशत गर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करने का फैसला। बगन में शरपसंदों की फायरिंग से जख्मी डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेद महसूद इलाज के लिए पेशावर मुंतकिल। ज़रूरी सामान लेकर 3 माह बाद कुरम जाने वाला इमदादी काफिला फिर रोक दिया गया। DC जावेद महसूद को 3 गोलियां लगीं। उनके साथ 6 दीगर अफराद भी जख्मी हुए। बगन फायरिंग वाक़े पर सदर और वज़ीर आज़म का इजहार मज़म्मत। सदर जरदारी ने कहा कि अवाम दुश्मन शरपसंद अनासर फसाद फैलाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन व अमान में खलल डालने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फायरिंग को अमन तबाह करने की साजिश कहा। वज़ीर आज़म KP फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी बगन में फायरिंग की मजम्मत। पारा चनार जाने के लिए दवाएं, सब्जियों, तेल, घी, आटे, चीनी, बिस्तर, कंबल और दीगर अशिया से भरे ट्रक टल किले के बाहर मौजूद। ड्राइवर्स का कहना है कि उनकी रिहाइश का कोई इंतजाम नहीं। पारा चनार जाने की जल्दी इजाज़त न मिली तो ट्रकों में भरा सामान खराब होने का खदशा है। पारा चनार और बुशहरा समेत कुरम के 100 से ज़ायद देहात के लाखों मकीन इमदादी सामान से भरी गाड़ियों का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। PTI ने तहरीरी मुतालबात ना दिए तो मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया। सीनियर लीगी रहनुमा का कहना है कि हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से बानी PTI को बनी गाला भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं। PTI से सिविल नाफरमानी ख़त्म करने समेत कोई मुतालबा नहीं किया। PTI ने 45 लापता अफराद का जिक्र किया, कोई फहरिस्त नहीं दी। बानी PTI के अहलिया बुशरा बीबी के पार्टी मशावरत के बगैर अहम तंजीमी फैसले। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने इंसाफ लायर्स फोरम खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी जनरल अली ज़मान को ओहदे से हटा दिया। अली ज़मान ने काजी अनवर से ऑडियो मैसेज में मुबैना तौर पर सख्त अल्फाज अदा किए थे। काजी अनवर ने अली ज़मान को ओहदे से हटाने के लिए बुशरा बीबी से हतमी मुशावरत का कहा। पार्टी ज़राए का कहना है कि सेक्रेटरी जनरल ILF खैबर पख्तूनख्वा को शोकाज या मुशावरत के बगैर हटाया गया। इंसाफ लायर्स फोरम में सूबाई सदर और जनरल सेक्रेटरी को सिर्फ मरकज़ी काबीना हटा सकती है। PTI की मरकज़ी क़यादत को भी बुशरा बीबी के बगैर मुशावरत फैसलों पर तशवीश है। शेर अफजल मरवत का तहरीक इंसाफ के केसेस में वकला को दी गई फीसों को ऑडिट करवाने का मुतालबा। PTI रहनुमा ने कहा कि केसेस ऐसी नौइयत के नहीं थे कि करोड़ों की फीसें दी जाती। दावा किया कि उन्होंने 74 केसेस में बानी PTI की नुमाइंदगी की और कोई पैसे नहीं लिए। शेर अफजल मरवत ने कहा कि चंद वकला ने पैसे लिए, केस लड़ने के एवज टिकट लेने के बारे में उन्हें इल्म नहीं। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद ने D चौक पर एहतजाज के मुकदमे में जमानत पाने वाले PTI के 330 कारकुनों की रिहाई के अहकामात जारी कर दिए। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिहाई के अहकामात जारी किए। कराची में इंटरमीडिएट साल अव्वल के सालाना इम्तहानात के नताइज पर तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात। कायम मुकाम चेयरमैन इंटर बोर्ड ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का ऐलान कर दिया। तर्जमान बोर्ड का कहना है कि कमेटी इंक्वायरी करके 1 माह में तलबा की शिकायत का अजाला करेगी। जो तलबा नताइज से मुतमईन नहीं वो स्क्रूटनी फॉर्म जल्द जमा करवा दें। वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ इंटर बोर्ड में जमा करवाएं। चेयरमैन बोर्ड अशरफ अली शाह ने कहा कि तलबा की शिकायत के तदारुक के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। इंटरमीडिएट साल अव्वल में प्री मेडिकल ग्रुप में 66% और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में 74% तलबा फेल हो गए। ख़राब नताइज ने कराची के तलबा के प्रोफेशनल तालीमी इदारों में जाने के इम्कानात महदूद कर दिए।
رہنما MQM فاروق ستار نے کہا ہے کہ کوٹا سسٹم کے بعد تعلیمی بورڈز کے ذریعے کراچی کے طلبہ پر اعلیٰ تعلیم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ لاڑکانہ بورڈ میں 80% طلبہ پاس ہوئے، تعداد اور تناسب کو زبردستی بڑھایا گیا، جبکہ کراچی میں پری انجینئرنگ گروپ کے 71% اور پری میڈیکل کے 67% طلبہ فیل ہوئے۔ اندرون سندھ میں طلبہ کی بڑی تعداد کا پاس ہونا اور کراچی میں فیل ہو جانا ناقابل فہم ہے۔ فاروق ستار کے بیان پر ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل، کہا نوجوانوں سے کتابیں چھین کر کلاشن کوف تھمانے والوں کے منہ سے تعلیم پر بھاشن قیامت کی نشانی ہے۔ فاروق ستار نے آج بھی نوجوان نسل کو اپنی متعصبانہ سیاست کی اینک پہنانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ کہا ڈاکٹر صاحب آج کے نوجوان باشعور ہیں، آپ کے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ پشاور کے علاقے تہکال میں فائرنگ، 5 افراد جاں بحق اور 6 زخمی۔ پولیس کے مطابق واقعہ پرانی دشمنی کی بنا پر پیش آیا۔ ایک فریق کے لوگ شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے، دوسرا فریق گھات لگائے بیٹھا تھا۔ تہکال کے قریب دونوں فریقین میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق چین میں پھیلنے والا ہیومن میٹا نیومو وائرس HMPV 2 دہائیوں سے پاکستان میں موجود ہے۔ پہلی بار 2001 میں اس کی تشخیص ہوئی۔ 2015 میں پیمز اسپتال میں وائرس کے 21 کیسز سامنے آئے۔ اس وقت موسمی انفلوئنزا، خاص طور پر انفلوئنزا A اور B کے بے تحاشا کیسز آ رہے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے فی الحال HMV سے متعلق کوئی ایڈوائزری جاری نہیں کی ہے۔ HMPV کی صورتحال پر NCOC کا اجلاس منگل کو ہوگا۔ الکوہل کی تمام اقسام سے کینسر ہونے کا خطرہ موجود ہے، بیچنے والوں کو وارننگ کے لیبل لگانا ہوں گے۔ امریکی سرجن جنرل نے الکوہل کی بوتلوں پر کینسر میں مبتلا ہونے کے خطرے سے آگاہی وارننگ لیبل لگانے کی سفارش کر دی۔ ڈاکٹر وویک مرتھی نے کہا کہ جامع سائنٹیفک ثبوت موجود ہیں کہ الکوہل کینسر کا سبب بن رہا ہے، جس کا امریکی عوام کو علم نہیں ہے۔ بطور سرجن جنرل امریکی عوام کو اس خطرے سے آگاہ رکھنا ان کی ذمہ داری ہے۔ امریکہ میں الکوہل کی فروخت کے لیے لازم ہیلتھ وارننگ لیبل 1988 سے اپ ڈیٹ نہیں کیے گئے ہیں، جس میں صرف حاملہ خواتین کے لیے الکوہل کے استعمال کی ممانعت درج ہوتی ہے۔ سرجن جنرل کی سفارش پر عمل درآمد کے لیے امریکی کانگریس سے منظوری لینا ضروری ہے۔ امریکی ایسوسی ایشن فار کینسر ریسرچ کے مطابق الکوہل کا استعمال چھاتی، معدے، جگر اور بڑی آنت کے کینسر سمیت 6 اقسام کے کینسر کا سبب بن رہا ہے۔ دنیا کے صرف 25% ممالک الکوہل پر صحت کی وارننگ لازمی قرار دیتے ہیں۔ غزہ جنگ بندی بات چیت شروع ہوتے ہی اسرائیلی فوج نے غزہ پر حملے بڑھا دیے۔ خان یونس میں گاڑی پر ڈرون حملہ، رہائشی علاقوں میں بمباری۔ گزشتہ رات سے اب تک 65 سے زیادہ فلسطینی شہید، ایک ہی خاندان کے 7 بچوں سمیت 11 افراد بھی شامل۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا کمال ادوان اسپتال کے ڈائریکٹر کو حراست میں رکھنا غزہ میں صحت کے شعبے کو تباہ کرنے اور نسل کشی کا ارادہ ظاہر کرتا ہے۔ مصر اور قطر کی کوششیں۔ قطر میں غزہ جنگ بندی مذاکرات کا دوبارہ آغاز۔ حماس رہنما باسم نعیم نے معاہدے کے لیے اسرائیلی فوج کا انخلاء اور بے گھر فلسطینیوں کی واپسی ضروری قرار دے دی۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کا غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ۔ غزہ کی صورتحال پر اجلاس میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے وہ جنگ نہیں بلکہ بے دخلی، نسلی صفایا اور تباہی کی مہم ہے۔ یہ سوچے سمجھے اقدامات ہیں۔ فلسطینی عوام اس کونسل سے امید، انصاف اور امن کے وعدے کی توقع رکھتے ہیں۔ ہمیں ان کو مایوس نہیں کرنا۔ اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی بنیاد پر 2 ریاستی حل کے عمل کا آغاز کیا جائے۔ کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ کی ٹیم پہلی اننگز میں 615 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ریکلٹن 259 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ٹمبا بابوما اور کائل ویرین نے بھی سنچریاں بنائی۔ محمد عباس اور سلمان علی آغا نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان نے دن کے اختتام تک 3 وکٹ پر 64 رنز بنا لیے۔ ورلڈ بینک پاکستان کو 10 سال میں $20 ارب قرض دے گا۔ وزارت اقتصادی امور کے ذرائع کے مطابق قرض کی منظوری 14 جنوری کو ورلڈ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں متوقع ہے۔ قرض کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک 2025-35 کے تحت دیا جائے گا۔ قرض صحت، تعلیم، موسمیاتی تبدیلی اور دیگر اہم شعبوں پر خرچ ہوگا۔ قرض کے تحت منصوبوں کو سیاسی تبدیلیوں سے محفوظ رکھا جائے گا۔ عالمی بینک کے 2 ذیلی ادارے مزید $20 ارب کی نجی قرضوں کے حصول میں معاونت کریں گے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں برف باری۔
بلوچستان میں چمن، زیارت، قلات، مسلم باغ، مستونگ اور ملحقہ علاقوں میں برفباری کے بعد سرد ہوائیں۔ کوئٹہ، زیارت، شاہراہ اور لورالائی دکی شاہراہ بند۔ خیبر پختونخوا میں شمالی وزیرستان کی وادی رزمک اور جنوبی وزیرستان کے بالائی علاقوں شوال، بدر، کانی گرم اور جلندھر میں برفباری۔ پشاور میں ہلکی بارش۔ گلگت بلتستان میں برفباری کے بعد حسین مناظر۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش۔ آج سے کراچی سمیت سندھ کے ساحلی اور جنوبی اضلاع میں سردی کی شدت بڑھنے کا امکان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ANP کے سربراہ ایمل ولی خان کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کی کرم کے علاقے بگن میں سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کی مذمت۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ملک دشمن قوتیں فائرنگ کی آڑ میں امن معاہدے کو سبوتاژ کرنا چاہتی تھیں۔ سرکاری گاڑیوں پر حملہ بزدل دشمن کی سازش ہے۔ مذموم عزائم ناکام رہے۔ پاکستان کے مسائل کا حل صرف بلاول بھٹو زرداری کے وزیر اعظم بننے میں ہے۔ آج بھی صدر زرداری کو مائنس کر دیا جائے تو سسٹم 4 دن نہیں چل سکتا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا لاہور میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کی سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ کہا پیپلز پارٹی لاہور میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرے گی۔ عوام اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ مسائل کا حل پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ پیر تک مسئلہ حل نہ ہوا تو خود جناح اسپتال کا سربراہ تعینات کروں گا، چاہے توہین عدالت ہو جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا اعلان۔ کہا 1.5 ماہ ہو گئے کیس چل رہا ہے، جناح جیسے بڑے اسپتال کا سربراہ نہیں۔ عدالت نے سربراہ کو اس لیے نکالا کہ ان کے مطابق وہ ڈیپوٹیشن پر ہے۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ کراچی شہر کے مسائل حل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں گے۔ تجاوزات کہیں پر بھی ہوں قبول نہیں۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ کراچی میں کام نہیں ہو رہا۔ تنقید ہوتی تھی کہ ایمرجنسی سروس نہیں، اب کراچی میں ریسکیو 1122 کے 16 اسٹیشن ہو گئے۔ جسٹس امین الدین خان کی سپریم کورٹ تعیناتی کے معاملے پر 4 سال پرانی درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف ان چیمبر اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ جسٹس جمال مندوخیل 6 جنوری کو سماعت کریں گے۔ سابق چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار سیٹھ مرحوم نے آؤٹ آف ٹرن تعیناتی چیلنج کی تھی۔ درخواست میں سابق ججز سید مظاہر اکبر نقوی اور قاضی امین احمد کی تعیناتی بھی چیلنج کی گئی تھی۔ رجسٹرار آفس نے 2020 میں اعتراضات عائد کر کے درخواست واپس کر دی تھی۔ بانی پاکستان پیپلز پارٹی سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 92ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو متفقہ آئین، عام آدمی کو شناختی کارڈ اور ووٹ کا حق دیا، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا سنگ بنیاد رکھنے اور پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کرانے کا اعزاز بھی ذوالفقار علی بھٹو کو حاصل ہے۔ سٹار لنک انٹرنیٹ سروس کے لیے پاکستان کی منظوری کا منتظر ہوں۔ سٹار لنک کے مالک ایلون مسک کا سوشل میڈیا صارف کے خیر مقدمی بیان پر تبصرہ۔ صارف نے سٹار لنک سروس لینے سے متعلق حکومتی فیصلے کا خیر مقدم کیا تھا۔ وزیر مملکت شزا فاطمہ نے سٹار لنک کے ساتھ بات چیت کا ذکر کیا تھا۔ کراچی کے علاقے سکھن میں جمعرات کے روز فائرنگ سے ہلاک 20 سالہ نوجوان کی ہلاکت کیس میں نیا انکشاف۔ پولیس کے مطابق مرنے والا شخص عام شہری نہیں بلکہ ڈکیت ہے۔ ابتدائی طور پر ہلاک ڈکیت کے ساتھی نے واقعہ ڈکیتی مزاحمت کا اظہار کیا تھا۔ لاہور کی غالب مارکیٹ میں تشدد کا شکار گھر میں کام کرنے والا لڑکا اسپتال میں دم توڑ گیا۔ 2 ملزم گرفتار۔ بچے کے والد کے بیان پر مقدمہ درج۔ 14 سالہ سنی 6000 روپے ماہانہ پر مین مارکیٹ کے رہائشی ساجد کے گھر ملازم تھا۔ بچے کے نازک اعضاء سمیت جسم کے مختلف حصوں پر تشدد کے نشانات۔ کراچی پورٹ پر ٹرانسپورٹرز کا احتجاج۔ نیٹی جیٹی پل اور کراچی پورٹ کے اطراف سڑکوں پر ٹریفک جام۔ رہنما گڈز ٹرانسپورٹرز کے مطابق احتجاج طویل انتظار کے خلاف ہے۔ دسمبر سے پورٹ پر مال دینے میں 1 گھنٹے کے بجائے 10 گھنٹے تک لگ رہے ہیں۔ لی مارکیٹ میں مذہبی جماعت کی تقریب۔ راشد منہاس روڈ پر شاپنگ مال میں رش۔ یونیورسٹی روڈ پر تعمیراتی کام کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر۔ بھارت نے 400 پاکستانی زائرین کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے عرس کا ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ صرف 100 پاکستانی زائرین کو ویزے دیے۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق عرس میں شرکت کے لیے 500 پاکستانی زائرین کا کوٹا مقرر ہے۔
آزاد کشمیر میں سرکاری طور پر یوم حق خود ارادیت آج منایا جائے گا۔ مظفر آباد کے آزادی چوک میں یوم حق خود ارادیت پر جلسہ منعقد ہوگا۔ یوم حق خود ارادیت کے حوالے سے ہفتے کو آزادی چوک میں پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام مشعل بردار ریلی نکالی گئی۔ برطانیہ کے بعض علاقوں میں درجہ حرارت -10 ڈگری تک گرنے کی پیشگوئی۔ ویکینڈ پر 1 فٹ سے زیادہ برف گرنے کا امکان۔ انگلینڈ اور ویلز میں شہریوں کو اتوار تک موسم خراب رہنے سے خبردار کر دیا گیا۔ اسکاٹ لینڈ کے دیہی علاقوں میں آج درجہ حرارت -10 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کا امکان ہے۔ شدید برفباری کے سبب بجلی جانے، سفری مشکلات اور بعض دیہی علاقوں سے رابطہ منقطع ہو سکتا ہے۔ برفباری سے پروازوں بھی متاثر ہونے کا خدشہ۔ قازقستان میں شدید برفباری سے سڑکوں پر پھسلن۔ آستانہ ہائی وے پر 95 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، بچوں سمیت 20 افراد زخمی۔ برفباری کے باعث دیگر سڑکوں پر بھی ٹریفک کا نظام متاثر ہو گیا۔ پاکستان سپر لیگ 10 کے لیے تمام 6 فرنچائزز نے ایونٹ کے لیے برقرار رکھے جانے والے کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کو 9 برس بعد ریلیز کر دیا ہے۔ لاہور قلندر سمیت 3 فرنچائزز نے اپنے 8 کھلاڑی برقرار رکھے ہیں۔ ICC ویمن انڈر 19 ورلڈ کپ کی تیاریوں کے سلسلے میں کراچی میں پاکستان انڈر 19 ویمن ٹیم کی کیمپ جاری ہیں۔ چوتھے روز بھی کھلاڑیوں کی صبح اور شام کے سیشن میں پریکٹس۔ ہیڈ کوچ محسن کمال کی نگرانی میں فیلڈنگ، بیٹنگ اور بولنگ کی مشقیں۔ انڈر 19 ویمن ٹیم کا تربیتی کیمپ 9 جنوری تک کراچی میں جاری رہے گا۔ کراچی میں جاری قائد اعظم ٹرافی کا فائنل دلچسپ مرحلے میں داخل۔ پشاور کے خلاف سیالکوٹ کو جیت کے لیے 173 رنز درکار۔ تیسرے روز کھیل کے اختتام پر 59 رنز پر سیالکوٹ کی 5 وکٹیں گر گئیں۔ مزید 114 رنز کی ضرورت ہے۔ میچ کے دوران پشاور کے نبی گل کی PCB کے کوڈ آف کنڈکٹ کے لیول 3 کی خلاف ورزی 3 میچ کی پابندی عائد کر دی گئی۔ نبی گل نے گیند واضح طور پر زمین پر لگنے کے باوجود کیچ کی اپیل کی تھی۔ کراچی میں سی ویو پر آج ہونے والی میراتھن کی تیاریاں مکمل۔ اسلام آباد اور کوئٹہ سے رنرز کے گروپ آج کراچی پہنچ گئے۔ ورلڈ ایتھلیٹکس سے منظور شدہ کراچی میراتھن میں فل میراتھن، ہاف میراتھن اور 5 کلومیٹر فن ریس بھی شامل ہے۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں ساکنان شہر قائد کے بینر تلے عالمی مشاعرہ جاری۔ شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مقامی شعراء کے علاوہ بھارت، برطانیہ، کینیڈا، امریکہ، بحرین اور فرانس سے شعراء مشاعرے میں شریک۔ اور بالی ووڈ کی گلیمرس اداکارہ دیپیکا پاڈوکون 39 برس کی ہو گئیں۔ فلم اوم شانتی اوم، پیکو، باجی راؤ مستانی، پدماوت، پٹھان اور جوان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے والی اداکارہ کو سالگرہ کے پیغامات کا سلسلہ جاری۔